अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब नाजरीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ शख्सियात के साथ रूबरू होते हैं। आज मैं जिस शख्सियात के पास आया हूं और इनसे मुलाकात करने आया हूं, इनका नाम जो है पूरा अब जम्मू कश्मीर में फैल चुका है। उनके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। तो मेरे हाथ में जो किताब है इसके मुसन्निफ भी हैं, तो कुछ लोग जो है मेरी जानिब से जो है जानना चाहेंगे कि मेरे साथ कौन शख्सियत हैं। मेरे साथ जाकिर मलिक बलेसी साहब हैं जो दानिशगाह के एक मुसन्निफ हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एक मुदर्रिस हैं और वहीं पर अपने सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं इनसे जो है इसी दानिशगाह और उनकी जानिब से काफ़ी जो मज़ामीन काफ़ी अखबारात में शाया होते हैं उनके मुतालिक जो है बात करने आया हूँ। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। तो जिस तरह से ये आपने दानिशगाह जो है एक किताब लिखी, इसमें आपने राजौरी की एक तालीम पर जो है आपने रोशनी डाली है, तो इसके मुतालिक नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचकर जो है ये किताब लिखी है और किस तरह से आपने इस किताब का जो है आपको जहन में आया। बहुत बहुत शुक्रिया दास्तान टीवी का, इन्होंने मुझे मौका दिया आज बोलने का इस किताब को लेकर। दोस्तों, ये किताब जो है बहुत कम ही अरसा हुआ है, दानिशगाह नाम से ये किताब है और 400 सफ़हात पर मुश्तमिल है। एक इंटरनेशनल पब्लिशर ने इसको छापा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के साथ जो है इसको शाया किया गया है। इस किताब के अंदर जो है मैंने कोशिश ये की है कि जो खिताए पीर पंजाल है उसमें एजुकेशन कैसे शुरू हुई, फिर एजुकेशन जो है कैसे आगे बढ़ी और कैसे जो है इर्तिकाई मनाजिल तक पहुंची, वो सारा जो है मैंने इस किताब के अंदर जो है बताया है। तो जाकिर साहब, आप जो है पहले जो एक यानी सहाफत में काम करते थे, उसके मुतालिक जानना चाहेंगे कि सहाफत में क्या मजा था और एक मुसन्निफ यानी एक मुदर्रिस बनने में क्या मजा है। जी बिलाल साहब, मैं आपको बताते चलूं कि सहाफत के अंदर मैंने कम से कम 18 साल दिए हैं। मैंने ग्रेटर कश्मीर के अंदर काम किया है, कश्मीर टाइम्स के अंदर काम किया, रेडियो कश्मीर श्रीनगर के प्रोग्राम शहरबीन और वादी की आवाज़ में काम किया, उसके बाद राइजिंग कश्मीर में काम किया, इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ अरसा काम किया और कश्मीर उज़्मा का भी उसमें मैं सब एडिटर भी रहा और बहुत एक अच्छा जो एक्सपीरियंस हुआ है जर्नलिज्म का, वही एक्सपीरियंस मैंने इस्तेमाल किया है आज और ये इस तरह की किताब जो है वो आपके सामने लाई ही। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा भी मेरी और बहुत सारी किताबें हैं। अक्सर मैं अंग्रेजी ज़बान में जो है किताबें लिखता था, 4 या 5 के करीब कंपाइलेशन जो है मेरी अंग्रेजी के अंदर है, लेकिन उर्दू के अंदर मेरी पहली किताब जो है वो दानिशगाह के नाम से ये जो आपके सामने है ये छपी है। और इसके अलावा मेरी और एक किताब जो है वो ज़ेर अशात है, जिसका नाम जो है वो एक उस्ताद के ऊपर है जो 110 साला उस्ताद हैं अब्दुल अजीज वानी साहब, जो राजौरी के रहने वाले हैं। उन्हीं पे हर दिल अजीज के नाम से जो है बहुत जल्द मंजर आम पर आएगी। इसके अलावा 2 जुल्दों के अंदर भलेसा की तारीख, भलेसा की सखाफत, यहाँ का स्पोर्ट्स और यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो रहा एजुकेशन को लेकर और स्पोर्ट्स को लेकर, कल्चर को लेकर और जबानों को लेकर, अदब को लेकर, वो सारा कुछ मैंने जो है उसमें लाया है। 700 पेजेस पर मुश्तमिल ये किताब जो है मीरास नाम से बहुत जल्द जो है आप सभी लोगों के सामने आएगी। ये जाकिर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप 18 साल जो है सहाफत में गुजारे हैं, लेकिन आजकल जो है जिस तरह से आप सहाफत के लोगों पर जो है काफी चीजें जो है आजकल दुश्वारी आ रही हैं, तो उस जमाने में और इस जमाने में क्या फर्क है सहाफत की इस पहलू में? देखिए, आपने बताया कि इस जमाने के जो जर्नलिस्ट हैं उनको दुश्वारियां हो रही हैं, लेकिन मैं इस बात को टोटल खारिज कर देता हूं कि इस जमाने में कोई दुश्वारी आ रही है। हमारे जमाने में दुश्वारी आ रही थी। हमारे जमाने में टेलीफोन सर्विस नहीं थी, हमारे जमाने में मोबाइल सर्विस नहीं थी, इंटरनेट का कोई सिस्टम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक का कोई सिस्टम नहीं था और हम जो है जो एसटीडी बूथ होता था, एसटीडी बूथ के बाहर जो है घंटों लाइन में लगे रहते थे और फिर शाम को हमारी टर्न आती थी और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो टेलीफोन के जरिए जो है हम अलग अलग जगहों तक पहुंचाते थे। दुश्वारी तो हमें होती थी। आजकल
کے زمانے میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو تو بہت ساری سہولیات ہیں اور ایک ہی کلک کے اوپر جو ہے ان کے اسٹوڈیو میں بات پہنچ جاتی ہے. دشواریاں تو اس زمانے میں تھی, آج کوئی دشواری نہیں ہے. صحافت کے لوگوں پر جو ہے آج کل انتظامیہ پر اگر کوئی رپورٹ جو ہے لکھتا ہے, یعنی اگر میں انتظامیہ کے خلاف کوئی رپورٹ لکھوں تو اس کے بعد جو اس پر کاروائی برے طریقے سے ہوتی ہے, اس پر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کل اس صحافت کے لوگوں پر جو ہے ظلم کیوں ہو رہا ہے, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, میں اس کو ظلم تو نہیں کہوں گا, لیکن میں خود ہی اس کا قصوروار بھی جرنلسٹ کو ہی ٹھہراؤں گا, کیونکہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جب وہ فائل کرے گا تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. بالکل. اگر وہ اس کے پاس فیکٹس نہیں ہے, اس کے پاس ریسرچ نہیں ہے, اس کے پاس انویسٹیگیشن نہیں ہے, تو اس کو ضرور ڈرنا چاہے, کیونکہ اس کے پاس وہ بیسک چیز ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے آج کل کے جرنلسٹ بے شک ڈرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا ہے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں, لیکن ہمارے زمانے میں ریسرچ ہوتی تھی, انویسٹیگیشن ہوتی تھی, ہمارے پاس فیکٹس ہوتے تھے, فگرز ہوتے تھے. اس بنیاد پر جب ہم کوئی رپورٹ جو ہے سامنے لاتے تھے تو اس کو جو ہے مستند مانا جاتا تھا, لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے اور ایڈمنسٹریشن بھی خاموشی سے اپنا کام کرتی تھی. حال ہی میں آپ نے جو ہے دانشگاہ پیش کی ہے, تو کس انداز میں جو ہے آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے, رجوری کی اس یونیورسٹی اور اس وہاں کی تعلیم وغیرہ پر جو لکھا ہے, کس سوچ کو لے کر جو آپ نے اس کتاب کو جو ہے منظر عام لایا ہے اور اپنے استاد کے زیر نگرانی میں آپ نے یہ کتاب لائی ہے؟ دیکھیے, استاد تو کسی کی زیر نگرانی میں نہیں سامنے لائی ہے, میں نے خود جو ہے ریسرچ کی ہے, انویسٹیگیشن کی ہے اور اس کے بعد اس کتاب کو لایا ہے. اس کتاب کے اندر 1885 سے لے کر آج تک کی ساری کہانی بتائی ہے کہ ایجوکیشن کیسے شروع ہوئی اور کس کس راجا اور مہاراجا نے اس میں جو ہے اپنا تعاون دیا, اور اس کے بعد پنچ سے راجا موتی سنگھ کے بعد جو ہے ایجوکیشن وہاں پہ شروع ہوئی. پھر کون سا سکول پہلے آیا, پھر کون سے ٹیچر جو ہے ابتدائی دور میں آئے اور انہوں نے کن کن بچوں کو پڑھایا, اور وہ بچے جو ہیں بہت دور دور تک پہنچے, جن میں گلزاری لال نندا صاحب جو ہے ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی بنے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو اساتذہ ہیں ان کو پیدا کیا اور اسٹوڈنٹس کو پیدا کیا. اور آج اس وقت بھی پنچ اور راجوری کے اندر جو ہے وہ کئی IAS اور کئی کیس لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی جو انقلاب آیا ہے اسی کی وجہ سے ہے. ذاکر صاحب, ہم تھوڑا بات جو ہے بلیسا پر بھی کرنا چاہیں گے. آپ پچھلے جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے تو اس کے بعد جو آپ بلیسا کو کافی اچھا ایکسپلور کر رہے ہیں, تو بلیسا کے اندر آپ نے کیا ایسی چیز پائی جس سے بلیسا جو ہے کافی مشہور ہے؟ دیکھیے, بلیسا ہر لحاظ سے مشہور ہو گیا ہے. جی. اب سیاست نے تو پہلے ہی مشہور کر کے رکھا ہوا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب ایک پولیٹیکل فگر ہیں جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کا سیاست میں ایک بڑا نام ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں غلام رسول آزاد صاحب کی, تو ایجوکیشن کے پہلے ڈائریکٹر رہے اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں بھی بہت اعلیٰ مقام پایا. عبدالعزیز بٹ صاحب کشمیر یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار بنے اور کئی سال تک رجسٹرار رہے. پروفیسر سلطان خان صاحب جو ہے غریبوں کا مسیحا کہا جاتا ہے, ان کو جموں کے اندر پروفیسر رہے. پروفیسر عمر دین ملک صاحب جو ہے اس علاقے کے جو پروفیسر رہے. یہی چیزیں جو ہیں بھلیس کو باہر کی دنیا کے سامنے جو ہے ایک بڑا بنا دیتی ہیں. جی بالکل. ذاکر صاحب, علامہ اقبال کے متعلق آپ نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال کا بلیسا کے ساتھ کیا تعلق تھا. اس کے متعلق تھوڑا ناظرین کو بتانا جو ہے وقت کی ضرورت ہے, تاکہ شاعر مشرق اور بلیسا کا جو تعلق تھا وہ کافی ضروری ہے یہاں کی عوام کو بتانا. جی. دیکھیے بلال صاحب, جو 1947 ہے, 1947 سے پہلے جو ہے بھلیس کا جو علاقہ ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نیچرل ریسورسز بہت پائے جاتے ہیں, اور ان نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے باہر کی فرانسیسی کمپنیاں اور انگریزوں کی کمپنیاں جو ہے وہ یہاں پہ آتی تھی, اور یہاں کا جو فارسٹ ریسورس ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے باہر کی منڈیوں میں ان کو بیچا جاتا تھا اور اس سے منافع کمایا جاتا تھا. اور بدقسمتی سے آج بھی یہ سسٹم جو ہے جاری ہے, اور اس کے بدلے بھلیس کو جو ہے کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے. اس زمانے میں بات کروں گا کہ انگریزوں کی جو ایک کمپنی تھی وہ کانسر کے علاقے میں تھی, اور اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوتا تھا, اور اس کمپنی کا ایک ملازم جو ہے وہ کانسر سے ہر مہینہ تنخواہوں کے سلسلے میں لاہور جایا کرتا تھا. اور وہاں پہ جو اس کی ملاقات تھی اور اس کا ہمسایہ تھا علی بخش نام کا آدمی, اور علی بخش سے ساری دنیا واقف ہے کہ علامہ اقبال صاحب کے جو ہے خادم تھے,
ان سے ان کی ملاقات تھی اور ایک بار انہوں نے یہاں سے ٹوکری میں سیب جو ہے وہ کانسر کے لے لیے اور ان کی خدمت میں پیش کیے. تو انہوں نے علامہ اقبال کو بھی کچھ سیب کے جو پیسز ہیں وہ دیے. ان کو بہت پسند آئے اور اس کے بعد علامہ اقبال صاحب نے انہیں فرمائش کی کہ جہاں سے یہ سیب آئے ہیں انہیں یہ کہیے گا کہ جب بھی وہ دوبارہ آئیں تو ہمارے لیے یہ سیب جو ہے وہ ضرور لائے. اسی طریقے سے جب بھی وہ آدمی جو ہے کانسر بھلیس سے لاہور جاتا تھا تو ایک ٹوکری جو ہے علامہ اقبال صاحب کے لیے کانسر کے اس باغ کے سیب جو ہے لے جایا کرتا تھا. اور آج بھی وہ کانسر کا باغ جو ہے وہ موجود ہے اور اس خاندان کے لوگ آج بھی موجود ہیں اور اس کے قصے جو ہیں آج بھی سناتے ہیں کہ کس طریقے سے علامہ اقبال صاحب جو ہیں بھلیس کے سیب جو ہے پسند کرتے تھے. اور یہی کنیکشن علامہ اقبال کا بھلیس کے ساتھ تھا. تو مزید جو ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھلیسا کے لوگ منصف کیسے بنے؟ جس طرح سے آپ ایک منصف بنے ہیں دانشگاہ کے اور آنے والی کتاب جو بھلیسا پہ ہے اور ایک استاد پہ ہے، لیکن آنے والی نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے تاکہ وہ بھی ان کتابوں کے اندر جو ہے مطالعہ کریں، اپنی کتابیں لکھیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. میں نے آج تک اپنے علاقے کے اوپر کبھی جو ہے اس طریقے سے قلم کے لحاظ سے دھیان نہیں دیا، چونکہ میں باہر رہا اور 16-17 سال سے میں نے پونچھ اور راجوری کے علاقوں میں بہت سارے اور بھی تحقیق کی ہے. وہاں کے ایجوکیشن پس منظر کے بارے میں کی ہے، وہاں کی سیاست، وہاں کا ہیریٹیج، وہاں کا کلچر، وہاں کی زبانیں، ان پہ تھوڑی بہت ہی ریسرچ کی ہے. لیکن پہلی بار مجھے یہ موقع ملا کہ بھلیس کے بارے میں کچھ ریسرچ کی جائے اور اس حوالے سے میراث جو ہے بہت جلد میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. 2 جلدوں میں کتاب ہے اور مجھے جو ہے اس کتاب کے اندر جو ہے میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ایجوکیشن ہے، کلچر ہے، زبانیں ہیں، سب کچھ جو ہے اس میں بتایا ہے میں نے میراث کے اندر. اور میری یہ تمام جو نوجوان طبقہ ہے ان سے یہ گزارش رہے گی کہ یہاں کا ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے لیکن اس کو آج تک ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے. میری گزارش رہے گی یہاں کے نوجوانوں سے کہ وہ یہاں کا جو پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو باہر لانے کے لیے اپنی قلم کا استعمال کریں اور صحافت کا استعمال کریں اور یہاں کی چیزوں کو ایکسپلور کریں اور اچھا کام کریں. جی ذاکر صاحب، اگر ہم بات کریں گے یہاں پر شامدلی علاقے کے متعلق بھی آپ نے ایک بات کی تھی، وہاں سے جو ہے آپ نے ایک خاندان کے متعلق جو ہے ایجوکیشن سسٹم پہ بات اٹھائی تھی، اس کے متعلق بھی ہم جاننا چاہیں گے. جی بلال جی، داستان ٹی وی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے آج موقع دیا ہے اس بات پہ بولنے کے لیے. دوستو، شامدلی ایک علاقہ ہے جو کہرا سے تھوڑی دوری پر واقع ہے اور ایک پہاڑی علاقہ ہے. اس علاقے کے رہنے والے ایک رام لال راؤ صاحب تھے. ساری دنیا ان کے کارناموں سے واقف ہے. رام لال راؤ صاحب جو ہے 1960 اور 1961 کے زمانے میں جھکیاس کے ہائی اسکول میں جو ہے وہ وہاں پہ معلم تھے اور اس زمانے میں انہوں نے بھلیس کا جو تعلیمی سسٹم ہے اس کو درست کرنے میں اور اس کو بہتر بنانے میں بہت ہی کارآمد کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا تھا کہ بھلیس کے اندر سپورٹس کو لانے میں ان کا سب سے بڑا کردار رہا ہے. اور جو کرکٹ آیا سب سے پہلے 1962-63 کے زمانے میں انہوں نے سب سے پہلے کٹ لائی اور پھر اس کو جھکیاس کے سکول میں شروع کرایا اور کرکٹ کا باضابطہ آغاز جو ہے رام لال راؤ صاحب نے ہی کیا جو علاقہ شامدلی کے ہی رہنے والے تھے. اور ان کے بارے میں ایک اور مزے کی بات میں یہ بتا دوں آپ کو کہ رام لال راؤ صاحب وہ پرسنالٹی گزرے ہیں اس آپ کے علاقے کے جن کی شادی جو ہے وہ بھلیس کی پہلی خاتون ٹیچر سے ہوئی جن کا نام لاجونتی دیوی تھا. اور لاجونتی دیوی جو ہے وہ بھلیس کے پہلے ٹیچر ماسٹر پنا لال جی کی بیٹی تھی. اور آگے بھی انہوں نے جو ہے تعلیم کے اس نظام کو جو ہے آگے بڑھانے کا کام کیا. ان کی بیٹیاں جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور لیکچرار ہیں اور ان کا ایک بیٹا جو ہے پشپ کانت راؤ صاحب جو ہے اس وقت سانبا کے علاقے میں ایک ڈگری کالج کے پرنسپل بھی ہیں اور دوسرے جو ہیں ایک اتر کاشی کی ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر ہیں. تو یہ خاندان جو ہے تعلیمی سلسلے میں جو ہے بہت آگے گیا اور آپ کے ہی علاقے کے ہیں. آپ لوگ جو ہیں اس کے مبارکبادی کے مستحق ہیں اور آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ رام لال راؤ صاحب جیسے شخصیت جو ہے وہ آپ کے علاقے میں پیدا ہوئے. اگر یہاں پر کھیلوں کے لحاظ سے بھی بات کریں کہ بھلیسا کس طرح سے جو ہے کھیلوں میں آیا ہے، اس حساب سے جیسے آپ نے بتایا رام راؤ یہ صاحب جو ہیں کھیلوں کی دنیا میں جو ہے آئے تھے. دیکھیے میں نے تو آپ کو کرکٹ کی بات کی کہ کرکٹ کے حساب سے جو ہے
رام لال راؤ صاحب نے کرکٹ کو لایا، اس کا آغاز کیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے کئی ایوریسٹ کرکٹ کلب بنا، کوہستان کرکٹ کلب بنا، MCC چلی بنا، اس کے بعد MCC بھرتی بنا، اور بھی کئی کرکٹ کلب جو ہے وہ وجود میں آئے. جو ہلز مین کرکٹ کلب ہے سب سے پرانا ہے وہ بنا، اور انہوں نے اس کرکٹ کو فروغ دیا. لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا کھیل، تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بھلیس کے اندر جو یہاں کا ٹریڈیشنل کھیل مانا جاتا ہے وہ کشتی کا کھیل ہے. اور کشتی کے کھیل میں آج سے 170 سال پہلے کی بات ہے، جملی پہلوان نام کا ایک کھلاڑی جو ہے یہاں پہ پیدا ہوا. اور جملی پہلوان وہ کھلاڑی تھا جس نے چمبا کا ایک راجا تھا، چمبا کے راجا کے شاہی پہلوان جس کا نام چمٹا تھا، اس چمٹا پہلوان کو دھول چٹا دی تھی. وہ جملی پہلوان بھلیس کا رہنے والا تھا. آج بھی جو ہے کشتی میں بھلیس بہت آگے ہے. جو رحمت علی صاحب ہیں یا چودھری عبدالغنی صاحب ہیں، کال جگاسر کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کشتی کے میدان میں نہ صرف یہ رستم ہندوستان بنے، رستم بنگلہ دیش بھی بنے، رستم پاکستان بھی بنے. اور موجودہ دور میں اگر ہم بات کریں تو ایک نوجوان نثار شیخ صاحب جو شکرا کے رہنے والے ہیں، وہ کشتی کے میدان میں انہوں نے بہت کارآمد کام کیا ہے. اور کھیلوں کی دنیا میں جو ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو اسکائنگ میں، اسکیٹنگ میں اور شوٹنگ کے اندر چین سنگھ صاحب نے بہت کارنامہ جو ہے انجام دیا ہے. اولمپکس کے اندر پورے بھارت کی نمائندگی جو ہے انہوں نے کی ہے. طارق لون صاحب جو چلی کے پاس میں رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی انٹرنیشنل اور نیشنل جو ہے کھیلوں میں حصہ لیا. کنچن شرما صاحب جو ہے وہ بھی نیشنل انہوں نے کھیلا ہے. اس کے علاوہ اور بھی شیوم گپتا ہے جو باڈی بلڈنگ کے اندر اس وقت جو ہے نیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں. سب بھلیس کے ہیں اور بھلیس کھیلوں کی دنیا میں بھی سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. بات کریں گے اردو دنیا کی، جو ہے آپ اس میں جو ہے اعلیٰ مقام کے جو ہے نمائندہ ہیں، لیکن جموں کشمیر سے جو ہے اردو بھی ختم ہوئی ہے. اس کے حوالے سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آگے سے جموں کشمیر میں اردو بھی ختم ہوگی؟ جی بلال صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں تحریک بقائے اردو جو ایک تنظیم ہے اس وقت 14 ملکوں میں ہے، اس کا سینٹرل جنرل سیکریٹری ہوں اور ترجمان بھی ہوں. اور دوسری بات آپ نے جو کہی مجھے کہ اردو زبان جو ہے وہ جموں کشمیر سے ختم ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ختم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہم اس کو کبھی ختم ہونے دیں گے. لیکن اردو جموں کشمیر جو ریاست تھی، اس ریاست یہ خود مختار ریاست تھی، اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ صاحب کے زمانے میں جو ڈوگرا مہاراجہ تھے انہوں نے اردو کو جو ہے سرکاری زبان بنایا تھا. اس سے پہلے یہاں فارسی رائج تھی اور انہوں نے فارسی کو چینج کر کے یہاں پہ اردو جو ہے وہ یہاں کی سرکاری زبان کو بنایا تھا. اس کے لیے ہم تحریک بقائے اردو کی جانب سے جو ہے مہاراجہ پرتاپ سنگھ جو ڈوگرا مہاراجہ تھے ان کا بہت بہت جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے کا کام کیا تھا. اس کے بعد جو ہے اردو اب 170-180 سال سے جو ہے یہاں پہ رائج ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو 2019 میں ایک آرڈر آیا کہ یونین ٹیریٹری جو ہے جموں کشمیر اب ہو گئی ہے، اس میں جو جموں کشمیر کی زبان ہے اس کو اردو سے چینج کر کے اب ہندی کر دیا گیا ہے اور انگریزی کر دیا گیا ہے. ہمیں ہندی اور انگریزی سے کوئی جو ہے وہ بحر نہیں ہے. ہندی اور انگریزی جو ہے، انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے اور ہندی ہماری قومی زبان ہے. ہم اس کا پورا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہندی ہے وہ اردو کی سگی بہن ہے، کیونکہ دونوں زبانیں جو ہیں وہ سنسکرت سے پیدا ہوئی ہے. سنسکرت ان کی ماں ہے، ایک برج بھاشا سے پیدا ہوئی، دوسری کھڑی زبان سے پیدا ہوئی، اور پھر اس پہ ترکی زبان کے کچھ اثرات پڑے، عربی زبان کے اثرات پڑے اور اردو کہلائی. لیکن اصل جو ہے ان کی وہ سنسکرت ہے اور سنسکرت سے ہی نکل کے جو آگے آئی ہے. اس لیے اس کو نہ تو مسلمانوں کی زبان کہنا چاہیے، نہ اس کو پاکستان کی زبان کہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان 1947 میں پیدا ہوا ہے اور اردو جو ہے اس سے 150 سال پہلے جو ہے ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی بڑھی اور ہندوستان کے لوگوں نے ہی اس کو پیار دیا اور پروان چڑھا. اس لیے اس کو جو ہے مسلمانوں کی زبان کا ٹھپا لگانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور جو اس کو یہ ٹھپا لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے تو ان کو راجندر سنگھ بیدی کو دیکھنا چاہیے، ان کو کرشن چندر جی کے افسانے جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، انہیں فراق گورکھپوری پڑھنا چاہیے. جی دوستو، بہت بہت شکریہ. دانش جھا کے نام سے بھی آپ نے جو ہے اتنا بڑا یوگدان دیا ہے، اور اگر ہم بات کریں گے صحافت کے حساب سے بھی بہت بہت آپ نے جو ہے یہاں پر کام کیا ہے. مزید جاننا چاہیں گے کہ آج جو اردو، کچھ لوگ جو اردو سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو رہی ہے کہ اردو سے وہ نفرت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ذہنی طور پر لوگوں کے اندر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے اور پاکستان کی زبان ہے، جبکہ اصل یہ ہے
کہ اردو جو ہے وہ سنسکرت اس کی ماں ہے، سنسکرت پیور ہندوستانی زبان ہے، پھر آپ بھرنشیں آئیں، پراکرتیں آئی، اس کے بعد آگے برج بھاشا بنی، برج بھاشا سے ہندی پیدا ہوئی اور کھڑی زبان سے اردو پیدا ہوئی، پاکستان تو 1947 میں بنا، اس لیے اس سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کے اپنے لوگوں کی زبان ہے، ہندوستان میں ذاکر صاحب اگر ہم بات کریں گے یہاں پر شامدلی علاقے کے متعلق بھی آپ نے ایک بات کی تھی، وہاں سے جو ہے آپ نے ایک خاندان کے متعلق جو ہے ایجوکیشن سسٹم پہ بات اٹھائی تھی، اس کے متعلق بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ جی بلال جی، داستان ٹی وی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے آج موقع دیا ہے اس بات پہ بولنے کے لیے۔ دوستو، شامدلی ایک علاقہ ہے جو کہرا سے تھوڑی دوری پر واقع ہے اور ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس علاقے کے رہنے والے ایک رام لال راؤ صاحب تھے، ساری دنیا ان کے کارناموں سے واقف ہے۔ رام لال راؤ صاحب جو ہے 1960 اور 1961 کے زمانے میں جھکیاس کے ہائی اسکول میں جو ہے وہ وہاں پہ معلم تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے بھلیس کا جو تعلیمی سسٹم ہے اس کو درست کرنے میں اور اس کو بہتر بنانے میں بہت ہی کارآمد کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا تھا کہ بھلیس کے اندر سپورٹس کو لانے میں ان کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ اور جو کرکٹ آیا سب سے پہلے 1962-63 کے زمانے میں انہوں نے سب سے پہلے کٹ لائی اور پھر اس کو جھکیاس کے سکول میں شروع کرایا، اور کرکٹ کا باضابطہ آغاز جو ہے رام لال راؤ صاحب نے ہی کیا، جو علاقہ شامدلی کے ہی رہنے والے تھے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور مزے کی بات میں یہ بتا دوں آپ کو کہ رام لال راؤ صاحب وہ پرسنالٹی گزرے ہیں اس آپ کے علاقے کے جن کی شادی جو ہے وہ بھلیس کی پہلی خاتون ٹیچر سے ہوئی، جن کا نام لاجونتی دیوی تھا، اور لاجونتی دیوی جو ہے وہ بھلیس کے پہلے ٹیچر ماسٹر پنا لال جی کی بیٹی تھی، اور آگے بھی انہوں نے جو ہے تعلیم کے اس نظام کو جو ہے آگے بڑھانے کا کام کیا۔ ان کی بیٹیاں جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور لیکچرار ہیں، اور ان کا ایک بیٹا جو ہے پشپ کانت راؤ صاحب جو ہے اس وقت سانبا کے علاقے میں ایک ڈگری کالج کے پرنسپل بھی ہیں، اور دوسرے جو ہیں ایک اتر کاشی کی ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر ہیں۔ تو یہ خاندان جو ہے تعلیمی سلسلے میں جو ہے بہت آگے گیا، اور آپ کے ہی علاقے کے ہیں، آپ لوگ جو ہیں اس کے مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ رام لال راؤ صاحب جیسے شخصیت جو ہے وہ آپ کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اگر یہاں پر کھیلوں کے لحاظ سے بھی بات کریں کہ بلیسا کس طرح سے جو ہے کھیلوں میں آیا ہے، اس حساب سے جیسے آپ نے بتایا رام راؤ یہ صاحب جو ہیں کھیلوں کی دنیا میں جو ہے آئے تھے۔ دیکھیے، میں نے تو آپ کو کرکٹ کی بات کی کہ کرکٹ کے حساب سے جو ہے رام لال راؤ صاحب نے کرکٹ کو لایا، اس کا آغاز کیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے کئی ایوریسٹ کرکٹ کلب بنا، کوہستان کرکٹ کلب بنا، MCC چلی بنا، اس کے بعد MCC بھرتی بنا، اور بھی کئی کرکٹ کلب جو ہے وہ وجود میں آئے۔ جو ہلز مین کرکٹ کلب ہے سب سے پرانا ہے وہ بنا، اور انہوں نے اس کرکٹ کو فروغ دیا۔ لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا کھیل، تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بھلیس کے اندر جو یہاں کا ٹریڈیشنل کھیل مانا جاتا ہے وہ کشتی کا کھیل ہے، اور کشتی کے کھیل میں آج سے 170 سال پہلے کی بات ہے، جملی پہلوان نام کا ایک کھلاڑی جو ہے یہاں پہ پیدا ہوا، اور جملی پہلوان وہ کھلاڑی تھا جس نے چمبا کا ایک راجا تھا، چمبا کے راجا کے شاہی پہلوان جس کا نام چمٹا تھا، اس چمٹا پہلوان کو دھول چٹا دی تھی۔ وہ جملی پہلوان بھلیس کا رہنے والا تھا۔ آج بھی جو ہے کشتی میں بھلیس بہت آگے ہے۔ جو رحمت علی صاحب ہیں یا چودھری عبدالغنی صاحب ہیں، کال جگاسر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کشتی کے میدان میں نہ صرف یہ رستم ہندوستان بنے، رستم بنگلہ دیش بھی بنے، رستم پاکستان بھی بنے، اور موجودہ دور میں اگر ہم بات کریں تو ایک نوجوان نثار شیخ صاحب جو شکرا کے رہنے والے ہیں، وہ کشتی کے میدان میں انہوں نے بہت کارآمد کام کیا ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا میں جو ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو اسکائنگ میں، اسکیٹنگ میں اور شوٹنگ کے اندر چین سنگھ صاحب نے بہت کارنامہ جو ہے انجام دیا ہے۔ اولمپکس کے اندر پورے بھارت کی نمائندگی جو ہے انہوں نے کی ہے۔ طارق لون صاحب جو چلی کے پاس میں رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی انٹرنیشنل اور نیشنل جو ہے کھیلوں میں حصہ لیا۔ کنچن شرما صاحب جو ہے وہ بھی نیشنل انہوں نے کھیلا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شیوم گپتا ہے جو باڈی بلڈنگ کے اندر اس وقت جو ہے نیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں، سب بھلیس کے ہیں، اور بھلیس کھیلوں کی دنیا میں بھی سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ذاکر ملک بلیسی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا، اور امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں ہمیں بتائی ان پر ہم بھی غور کریں اور کچھ چیزوں پر ہم بھی عمل کریں۔ شکریہ ناظرین۔